नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ही हमारी और आपकी जानों पर कादिर है, हर चीज़ पर कादिर है। अब आपको पहले लेटेस्ट बता देते हैं, क्योंकि बस एक ही स्टोरी है, उसी में उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। भारत की साजिशें हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी। जो पंच लाइन है आज की स्टोरी की, वो मेरे नज़दीक ये है कि ईरान एक बहाना है, असल पाकिस्तान निशाना है। इस पे जो तारीख़ है 1980 के बाद की, तब से आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, उससे पहले की भी चीज़ें बताएंगे, लेकिन तब से आपको एक मुकम्मल तारीख़ है, मुख्तलिफ वाक़यात है जो हिस्ट्री का में रिकॉर्डेड है, उन पर बात करेंगे नाज़रीन। और फिर उससे पहले आपको कुछ ताज़ा खबरें बता देते हैं। एक तो आज लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई कि भारत ने एक बार फिर जो है वो सफारती अज़ीमत उठाई पाकिस्तान के हाथों। FATF में उसने ख़त लिखा था FATF को, उसका आज एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था, उस इजलास में ये ख़त भी ज़ेर गौर आया आज। लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो स्टेटस था पाकिस्तान का मौजूदा, उसी को बरकरार रखने का फ़ैसला किया और भारत का ख़त साइड पर रख दिया। चीन ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की, तुर्की और जापान ने भी बड़े धड़ल्ले से पाकिस्तान की हिमायत की। जापान के बारे में तो भारत ये कहता था कि हमारा दोस्त है, लेकिन जापान पाकिस्तान का जायका के ज़रिए पाकिस्तान का बड़ा पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, डेवलपमेंट पार्टनर है जापान, और जापान का पाकिस्तान पर बड़ा एतमाद है। तो भारत को एक बार फिर मुँह की खानी पड़ी। लेकिन अब ज़रा ये जो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी पे एक तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पहले आपको बता देते हैं कि आज मज़ीद जो 3 उनके साइंसदान हैं, उनको शहीद कर दिया गया। मुसलसल हमले कर रहा है, 10 शहरों में धमाके सुने गए। एक और बंदरगाह पर के एक बड़े हिस्से में आग देखी गई। ये सब ईरानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। अली खामनेई साहब जो उनके रूहानी पेशवा हैं, उनकी रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया गया। ये बदतरीन वाक़या है। ये ऐसे ही है जैसे जो है वो इसराइल में किसी ऐसी मजहबी शख्सियत को निशाना बनाया जाए, उनकी मजहबी शख्सियत को जिसका कोई ताल्लुक नहीं है सियासी मामला से। लेकिन वो चूँकि रहबर हैं अली खामनेई साहब, उनकी फैमिली वहाँ रहती है, और ये सब जानते हैं कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में अली खामनेई हों या कोई और हो, वो अपनी अपनी रिहाइशगाहों पर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी तैयारे जो खलीज में हैं वो भी हाई अलर्ट पर हैं। गुज़िश्ता शब ईरान ने बिल्कुल हैरान कर दिया कि किस तरह उसने 200 मिसाइल दागे। तल अवीव को उसने वज़ारत दिफा, उनकी स्ट्रेटेजिक डिवीज़न, उनको निशाना बनाया, हत्ता कि उनके मुख्तलिफ छावनियों को, मुख्तलिफ फ़ौजी हेडक्वार्टर्स को, मुख्तलिफ अड्डों को, बेसिस को निशाना बनाया और खासा नुकसान पहुँचाया। मैंने कुछ तस्वीर भी देखी जो इसराइली मीडिया पर आई। फिर ईरानी मीडिया ने गुज़िश्ता रोज़ 2 जे F-35A तैयारे जो हैं वो गिराने का दावा किया। 2 पायलट्स को कब्जे में लेने का दावा किया। इनमें से एक खातून है और एक मर्द है। पहले तो इसराइल ने यकसर तस्लीम करने से इनकार कर दिया, इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने, लेकिन उसके बाद तस्लीम कर लिया, एक की तस्दीक कर दी थी। आज फिर एक और तैयारा गिराया गया। अब एक इसराइली अखबार है यरूशलेम पोस्ट, उसने एक नई दुर्फुतरी छोड़ी, और कुछ पाकिस्तानी जो है वो नादान दोस्त पाकिस्तान के, वो भी पाकिस्तान को इम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ है अखलाकी तौर पर, जैसे और सियासी तौर पर, सफारती तौर पर, लेकिन पाकिस्तान की कोई अमली मदद उनको हासिल नहीं है, और ना ही ईरान ने पाकिस्तान से अमली मदद मांगी है। ये मैं आपको अपनी इतलाक की बुनियाद पर बता रहा हूँ। उसमें इसराइल ने आज एक और चिल्ड्रन हॉस्पिटल को निशाना बनाया। इसराइल वो जालिम मुल्क है जो धड़ल्ले से सब कुछ करता है, और फिर जो है वो उसके माथे पर बल भी नहीं पड़ता, कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। ये सारी डेवलपमेंट्स हुई। इस दरमियान में फिर रजब तैयब एर्दोआन की मोहम्मद बिन सलमान से बात हुई, सऊदी क्राउन प्रिंस से, और उसका रजब तैयब एर्दोआन का कहना था कि इसराइल को रोकना ज़रूरी है। गुज़िश्ता शब जो है वो सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान से बात की और उनको ये कहा कि वो अपना किरदार अदा करें। अब कैसे किरदार अदा करें, क्योंकि ईरान का ये मौक़िफ़ है कि जो हमारे साथ किया इसराइल ने, उसके बाद तो हमसे मुतालबा ये जायज़ बनता नहीं है। अब अमेरिका भी ईरान
کے ساتھ غیر جانبدار رہ کر سلوک کرنے کے بجائے اسرائیل کی پشت پناہی پر کھڑا ہوا ہے، یعنی جارحے کی پشت پناہی پر کھڑا ہوا ہے. یہ آج کی حقیقت ہے. تاہم دنیا کے دیگر ممالک کے لوگ بھی اس پہ کریں. ٹرمپ کی اور پیوٹن کی بھی بات ہوئی. چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے آج SCO کا اجلاس تھا، اس میں بھارت ایک بار پھر بے نقاب ہوا. ایک بھارتی دانشور نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، اس میں اس کا یہ کہنا ہے کہ جناب بھارت کا یہ پیور انٹرسٹ ہے کہ ایران میں جو ہے وہ رجیم چینج نہ ہو. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ رجیم جو ہے نا ہمارا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس رجیم میں، کیونکہ ہم اسی کی کانٹراڈکشنس کے ذریعے پاکستان شیعہ سنیوں کو لڑائیں گے، لیکن ہمارا انٹرسٹ ہے، بھارت کا انٹرسٹ ہے. اور یہ وہ بھارتی جو ہیں اس میں ایوانوں میں رسائی بھی رکھتا ہے وہ شخص. اس کا یہ کہنا ہے کہ ایران کا نیوکلیر پلانٹ تباہ ہو تو اس میں ہمارا انٹرسٹ ہے، پاکستان بھی ہمارا نشانہ ہے. یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے. اور بھارت کی جانب سے جب یہ کہا گیا اسرائیل کو کہ وہ اقدامات روکے اور فوری طور پر جو ہے وہ اپنے حملے روکے، تو بھارت نے انکار کر دیا. SCO کا ممبر ہے، پتہ نہیں دنیا میں بڑا امن کا داعی ہے، لیکن بغل میں چھری منہ میں رام رام ہے، اور انہوں نے انکار کر دیا. اب مطلب یہ ہے کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ ایران تباہ ہو، اس طرح سے تباہ ہو وہ ٹویٹ کی روشنی میں. اور اسی لیے وہ آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت کے اندر جو ہے وہ مظاہرے ہوئے. BJP کے لوگوں نے اسرائیل کے حق میں مظاہرے کیے اور ایران کی تباہی کی دعائیں کی. ایسے لوگوں کی دعائیں کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ سنے گا دعائیں ایسی؟ میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں سنیں گے. لیکن بہرحال یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ان ڈیولپمنٹس کے اندر ہم نے یہ سوچا کہ آپ کو 3 میں نے ویڈیوز دیکھی، ان کو یہاں اس لیے نہیں پوسٹ کر سکتے کہ وہ ان کی وہ جو رائٹس ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں بیچ میں، لیکن ان کا کنٹینٹ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. ایک تو میں نے ایک انٹرویو دیکھا اسرائیل کی 70s میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتی تھی گولڈا مائر. وہ اب دادی نانی بن چکی ہیں. تو وہ یہ انٹرویور نے ان سے انٹرویو کیا اور اس کا یہ کہنا تھا گولڈا مائر کا کہ جناب وہ یہ جیوس کا حصہ ہے. انہوں نے سعودی عربیہ کے بھی کچھ حصے کا نام لیا، اور شام کا، مصر کا، اردن کا، ان سب. اور اردن بائی دا وے ایران کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ بھی ہم نے قبضہ کرنا ہے. اس کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ 2000 سال پہلے یہودی یہاں تھے، پھر اس کے بعد فلسطینیوں نے ان کو آ کر نکال دیا، اور فلسطینی جو ہے وہ تو اس باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ عربوں کا کوئی حق نہیں ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ تو اب 600 سال کی پیدائش ہے نا، پھر ریڈ انڈین جو یہ سارے گورے امریکن ان کو بھی نکال دیں. دنیا میں 2000 سال پہلے تو کوئی ملک نہیں ہوا کرتا تھا، سیٹلمنٹس ہوتی تھیں، آبادیاں ہوتی تھیں، کہیں وہ مختلف مذاہب کے لوگوں کی ہوتی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں، نئے حقائق کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. لیکن یہودی یہ جو صہیونی ذہنیت کے یہودی ہیں، تمام یہودی نہیں، کیونکہ یہودیوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو اس وقت بھی مظاہرے کر رہی ہے کہ ایران پر حملے بند کیے جائیں، غزہ پر حملے بند کیے جانے کے مظاہرے ہم نے دیکھے ہیں ماضی میں، اور اب بھی مطالبات اسرائیل کے اندر سے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے. اور گولڈا مائر کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم تو یہ قبضہ کر کے دم دیں گے. انٹرویور نے ان سے یہ پوچھا کہ جی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں انہیں خاک و خون میں نہلایا جا رہا ہے، ان کے جسم جھلس رہے ہیں، تو آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ اس کو نہیں مجھے نہیں دکھائی دیتا، مجھے تو بس وہ 2000 سال پرانی یہودی تاریخ یاد آتی ہے کہ جی ہم نے یہاں قبضہ کرنا ہے. یہ ہے ان کے اصل عزائم. اس کے بعد میں نے دیکھی جنرل ویزلے کلارک، ایک ہیں امریکن فوجی تھے، ان کی ایک 20 سال پرانی ویڈیو میں نے دیکھی. ان کا یہ کہنا ہے جنرل ویزلے کلارک کا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ عراق، لیبیا، شام، اور اس کے علاوہ ایران، لبنان، صومالیہ، سوڈان، اور پھر ایران اور پاکستان، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نشانہ اور پھر ایران اور پاکستان نشانہ ہے. وجہ کیا تھی ایران اور پاکستان کی؟ کہ دونوں جو ہے وہ اسلامی ملک ہیں ایک تو، دوسرا یہ تھا کہ ایران بھی ایٹمی ریسرچ پر کام کر رہا تھا، اور پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بن چکا تھا. اور یہ پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ تھی کہ بھارت نے دھماکے کر دی اور پاکستان کو بھی جوابی دھماکے کرنا پڑے، اور یوں پاکستان اس ایٹمی کلب کا حصہ بن گیا. نیتن یاہو کی ویڈیو دیکھی میں نے جس میں اس نے یہ کہا ہے، اس نے ایک انٹرویو میں، بلکہ گزشتہ روز کی ایک تقریر تھی،
اس نے کہا کہ ہمیں تو پاکستان کو اس وقت تباہ کر دینا چاہیے تھا، پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو، نیوکلیر پلانٹس کو، جب پاکستان یہ ایٹمی قوت بن رہا تھا، لیکن ہم سے نااہلی ہو گئے، ہم نے نہیں کیا، اور یوں پاکستان ایٹمی کلب کا ممبر بن گیا۔ یہ اس کے خیالات ہیں۔ ایک اور انٹرویو اس نے دیا ایک خاتون کو، وہ پتہ نہیں شاید کسی بنکر میں بیٹھ کر دیا، کچھ اچھا پرانا انٹرویو ہے، کچھ مہینے پرانا انٹرویو ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو یہ جو بم ہے، یہ اس نے اس کو اسلام سے جوڑا، حالانکہ یہ اسلامی دنیا اور بم کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کی اپنی سیکیورٹی ضروریات تھیں، ایران کی اپنی سیکیورٹی ضروریات تھیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ایران کو ماضی میں بھی امریکہ نے نشانہ بنانے کی کوشش کی، اسرائیل نے بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نیوکلیر ریسرچ کر رہے ہوتے تو بم ہی بنا لیں۔ ایران میں بجلی کا فائدہ ہے، ایگریکلچر کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ہیلتھ کو بہت فائدہ ہوتا ہے، انجینئرنگ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کے فوائد ہوتے ہیں، انسانیت کے لیے ہے۔ پاکستان میں بھی اس کے فوائد ہیں، پاکستان میں بھی ہیلتھ ایجوکیشن ہیلتھ ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا ہے، ابھی اس دن رپورٹ آئی تھی، ابھی نیشنل اسمبلی میں پیش ہوئی، کہ جو پاکستان میں کینسر کا علاج ہے، 90% مریض جو ہیں وہ جو نیوکلیر اس کے ہیلتھ کے ہاسپٹلس ہیں ان میں آتے ہیں۔ یہاں ہے اسلام آباد میں، یہ پمس کی بیک سائڈ پر ہے ایک، اس کے علاوہ لاہور میں ہے، کچھ کراچی میں ہے۔ تو وہ کہتے کہ 90% مریض وہاں ہیں۔ شوکت خانم کے بڑے دعوے ہوتے ہیں، وہ باقی جتنے بھی ہاسپٹل ہیں اس میں ایک بھٹو فیملی کا اپنا ہے، بھٹو خاندان اور ان کے چند دوست مل کر چلاتے ہیں لاڑکانہ میں۔ شوکت خانم بھی اس میں ہے، شوکت خانم کراچی بھی ہے، پشاور بھی بن گیا، تو اور پھر پنجاب میں اور بھی ہاسپٹلز ہیں۔ وہ تمام ملا کر جو ہے وہ 10% ہے، باقی وہ 90% جو ہیں وہ اس میں ہیں، جو نیوکلیر کینسر کے علاج کے جو نیوکلیر اس کے ٹیکنالوجی کے ادارے ہیں وہاں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ انسانیت کے لیے فائدہ ہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے۔ نیتن یاہو یہ کہتے ہیں، لیکن اب میں آپ کو ماضی میں لے جاتا ہوں۔ 1982 میں امریکن میڈیا نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے نیوکلیر پلانٹ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور اس وقت پھر ضیاء الحق کی حکومت تھی، اس وقت بھی کوئی پیغام بھیجا گیا۔ اچھا، اس کے بعد اور پھر بھارت بعد آ گیا، چونکہ میڈیا رپورٹس آ گئی تھی تو اس لیے بھارت کو تردید کرنا پڑی اور پھر بھارت کو رکنا پڑا۔ اس کے بعد اس کے 2-4 سال بعد کی بات ہے، میں غالباً 85-86 کی بات ہے، میں ملتان میں رہا کرتا تھا ان دنوں میں۔ تو ہم بچپن سے ہمیں اخبار بینی کی عادت تھی، جنگ اخبار میں خبر چھپی، نوائے وقت اخبار میں خبر چھپی، اور یہ ایک انٹرنیشنل نیوز پیپر کو کوٹ کر کے چھپی تھی۔ اس میں خبر یہ تھی کہ اسرائیل سے 3 طیارے اڑے اور اس کے بعد وہ ریڈار سے آؤٹ ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی انڈیا میں لینڈنگ کی اطلاعات ہے، یہ خبر تھی۔ اور اسی خبر میں یہ انڈیکیشن تھی کہ بھارت پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے بعد ازاں کامران رحمت صاحب نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے ہاک آئی۔ اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ لکھا، ہاک آئی میں انہوں نے یہ لکھا کہ جو ہے نا اسرائیل وہ پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن اس میں یہ براہ راست ضرورت نہیں تھی کہ وہ پاکستان کو بنائے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ تو نہ اس کا کوئی مفاد ٹکراتا تھا، نہ کوئی اور معاملہ تھا، نہ سرحدیں ملتی تھیں۔ بھارت کی سرحدیں ملتی تھی تو اس نے اچھا، اس وقت یہ ہوا کہ جب وہ طیارے اترے بھارت میں تو ضیاء الحق کرکٹ میچ دیکھتے انڈیا کے، اور وہ جھکے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے راجیو گاندھی اور سونیا گاندھی کے کان میں کہا کہ کوئی مس ایڈوینچر کیا تو ہم دلی کو اور تل ابیب کو جو ہے وہ نیوکلیر ویسٹ کے ذریعے دبا دیں گے۔ یہ ان کی دھمکی تھی۔ کامران رحمت نے یہ الفاظ لکھے۔ کامران رحمت بہت زبردست ریسرچر ہیں اور ان تمام اسٹیٹ کرافٹ کے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ پھر ایک بار، یہ بھی 80 کی بات ہے، 87 کی غالباً، اچھا اس درمیان میں جب یہ طیاروں کے بارے میں آیا کہ اڑے ہیں، اور اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا، اور پھر کچھ کمیونیکیشن انٹرسپٹ کی تھی ISI نے، یہ کامران رحمت نے ہاک آئی میں لکھا ہے۔ انہوں نے اس کمیونیکیشن کو انٹرسپٹ کیا ISI نے، اور حکومت کو بھی آگاہ کیا، PAF کو بھی آگاہ کیا گیا۔ تو PAF کے چیف نے اپنے پائلٹ سے پوچھا
کہ ہم چونکہ ایسی سارٹی نہیں کر سکتے جس میں ری فولنگ کی ضرورت پڑے، تو مجھے کچھ ایسے والنٹیئر چاہیے پائلٹس جو بس تنبی پہنچیں، اور ان کی واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو جو پائلٹس تھے فائٹر پائلٹس، ان تمام نے اس جذبے کا اظہار کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ وہ ضیاء الحق کا میسج کہتے ہیں کام کر گیا تھا، تو پھر وہ معاملات بہتر ہو گئے. اس کے بعد پھر ایسے ہی ہوا کہ پھر اس بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ ہوا، اور پھر پاکستان کے نیوکلیر پلانٹ کو جو ہے وہ کہوٹا پلانٹ جس کو کہا جاتا ہے، یہ تباہ کرنے کی دھمکیاں سامنے آئیں. تو مشاہد حسین سید راوی ہیں، میں نے ان سے خود پوچھا، مشاہد صاحب زندہ ہیں، اور میں نے ان سے خود پوچھا، میں نے ان سے پوچھا کہ جو آپ نے کلدیپ نائر صاحب کا انٹرویو کروایا تھا، اور میں ان کا بڑا قدردان ہوں مشاہد صاحب کا، وہ جب بھی کوئی ماضی کی بات ہوتی ہے وہ دھڑلے سے سچ بھی بولتے ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے صبح 4 بجے ضیاء الحق کی کال آئی، اور انہوں نے کہا کہ کلدیپ نائر آئے ہوئے ہیں، اور کلدیپ نائر تمہارے دوست ہیں، تب کیوں نہ ڈاکٹر قدیر سے ان کا انٹرویو کروا دیا جائے. تو کہتے ہیں میں تو خوش ہوا، میں نے کلدیپ نائر سے بات کی، اور پھر اگلے دن صبح کا انٹرویو طے پا گیا، اور ہو گیا وہ انٹرویو. وہ انٹرویو چھپنا تھا جس میں ڈاکٹر قدیر نے یہ بتا دیا کہ ہم نے تو 10 بم تیار کر لیے ہیں. اور یوں وہ معاملہ، وہ بھارت اور اسرائیل دونوں ڈر گئے، کیونکہ پاکستان جب یہ طے پا گیا، اور ڈاکٹر قدیر نے یہ اس میں یہ بھی انڈیکیٹ کیا کہ پاکستان کولڈ ٹیسٹ کر چکا ہے. کولڈ ٹیسٹ کا مطلب جیسے پبلک میں آپ نہیں آتے لیکن کولڈ ٹیسٹ آپ کر لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی ڈیوائس پر اعتماد ہے اور وہ مکمل طور پر ٹیسٹڈ ہے. نیوکلیر کلب کا ممبر بننے کے لیے نیوکلیر ٹیسٹ کرنا ضروری تھا. کولڈ ٹیسٹ تو آپ اپنے ہتھیاروں کو یا اپنی پروڈکٹ کو چیک کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کا جو آپ پبلک میں نمائش نہیں کرتے. تو پھر وہ ہو گیا. اس کے بعد غالباً یہ 1990-91 کی بات ہے، میں کراچی میں تھا، ایک اخبار میں تھے، ڈاکٹر قدیر صاحب تشریف لائے کراچی، اور اس وقت بھی کینوپ وہ کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی تقریب تھی، تو ہم لوگ بھی وہاں گئے. زاہد حسین صاحب کراچی میں کام کیا کرتے تھے، ٹائم میگزین کے لیے ہیں، ڈان کے سبی الدین قوسی صاحب تھے، اور سینئر جرنلسٹ تھے. ان میں سے کسی نے یہ سوال کیا ان سے کہ جناب پاکستان نے تو ابھی تک ایٹم بم نہیں بنایا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کس نے کہا کہ ایٹم بم نہیں بنائے؟ ہم 10 بم بنا چکے ہیں، اور جب چاہیں جہاں چاہیں نشانہ بھی لگا سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کا وہ بیان اور وہ سوال وہ ایسے ہی نہیں تھے. کچھ انفارمیشن پہنچائی گئی جرنلسٹ کو، اس کی بنیاد پر انہوں نے سوال کیے، اور یوں یہ بات سامنے آئی. اس وقت بھی یہ کہا جا رہا ہے، بینظیر بھٹو کی حکومت تھی، اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ بھارت پلان کر رہا تھا کہ پاکستان کو نشانہ بنائے، پاکستان کے نیوکلیر پاور پلانٹ کو، اور اس وقت بھی اسرائیلی گٹھ جوڑ اس میں شامل تھا. اب نیتن یاہو کی گزشتہ روز کی تقریر سنیں، چند ہفتے پہلے کا انٹرویو سنیں، جنرل وزلے کلارک کی گفتگو سنیں، تو یہ سب ثابت ہو جاتا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کا پرانا گٹھ جوڑ ہے پاکستان کے خلاف، اور ایران کے بعد وہ پاکستان آئے، ان کا نشانہ ہوگا، ہو سکتا ہے اور ہوگا. اب یہ ناظرین یہ ایسی بات ہے جو جس کی تردید ہونا مشکل ہے، لیکن اب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. اس وقت پاکستان نے بڑی کامیاب حکمت عملی اختیار کیے رکھی تمام حکومتوں میں. ایک کام جس کے لیے سارے لوگ جو ہے نا وہ کریڈٹ کے مستحق ہیں، کہ انہوں نے جو ہمارا جو ایٹمی پروگرام تھا اس کو ہر قسم کی سیاست سے پاک رکھا، اور اس کو خفیہ رکھا، پبلک میں کہیں نہیں آنے دیا. یہ انشور کیا کہ کوئی چیز پبلک میں نہ آئے، اور جس سے ایسی چیز جس سے کوئی خرابی پیدا ہو. تو لہذا تمام لوگ کریڈٹ کے مستحق ہیں. لوگوں کی خامیاں خوبیاں ہوتی ہیں. ضیاء الحق جمہوریت دشمن تھے، لیکن نیوکلیر پلانٹ پر جب انہوں نے 2 بار چیزیں اوائڈ کی تو وہ پاکستان کے حوالے سے بہتر ثابت ہوئیں. لیکن اب اس وقت جو اطمینان کی بات ہے کہ گزشتہ روز جب یہ J-35 معاف کیجیے گا F-35A طیارے گرائے گئے، اب یہ ایران نے گرا لیے، ٹھیک ہے جی، اور ایران نے 8 گھنٹے میں ان کا چونکہ سائبر اٹیک کر کے ہیک کر لیا گیا تھا. اب ایک جو ہے وہ آزاد شول نامی ایک صاحب ہیں ہیکر، اب وہ انہوں نے بحال بھی کر دیا، اور وہ اسرائیل کا سائبر اٹیک سے ان کو ناکام بھی بنا دیا. امریکہ ان کو تلاش کر رہا ہے، کوئی $10 ملین کا انعام بھی رکھا ہے، کہ پتہ نہیں $10,000 کا کچھ ایک انعام رکھا ہے ان کے اوپر. مجھے رقم اس وقت یاد نہیں ہے. یہ اناؤنسمنٹ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی تھی.
لیکن جو کمال کی بات کی ہے گزشتہ شب سے وہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کے پاس 3 قسم کے جو ہے وہ ڈیفنس سسٹمز ہیں. ایک تو ان کا وہی ہے آئرن ڈوم جس کو ہم سب جانتے ہیں. دوسرا ان کا ایک اور جدید ہے تھاڈ THAAD. اور تیسرا ہے ان کا ایرو. یہ تینوں جو سسٹمز تھے یہ ناکام رہے. اس کی تفصیلات کچھ اور لوگوں نے بھی آج دی ہیں کہ پہلے جو ہے وہ رفائل طیاروں کے ذریعے UAE میں جب ایران نے فائر کیے تو عرب ورلڈ میں طیارے فرانس کے موجود ہیں. رفائل کے ذریعے ان کو نشانہ بنانے اور ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں ہوئے. پھر سعودی عرب کے ایئر اسپیس میں بنانے کی کوشش کی گئی، وہ بھی نہیں ہوئے. پھر اردن نے روکنے کی کوشش کی تب تو وہ بھی نہیں ہوئے. اب یہ ساری چیزیں جو ہے ظاہر سی بات ہے سعودی عربیہ کے لیے اس وقت اس کو اپنے عالمی مفادات بھی دیکھنے ہیں، ایران کے ساتھ دوستی بھی دیکھنی ہے، لیکن سعودی عربیہ نے ایران کے لیے ایئر اسپیس کھلی رکھی. اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلامی دنیا میں قیادت چاہے سعودی عرب کی ہو یا کسی اور جگہ کی. اور خواجہ آصف کی گفتگو سے مجھے اتفاق ہے کہ بہت سارے ممالک جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، وہ معاشی طور پر بہت مضبوط ہیں، دفاعی طور پر کمزور ہیں. لیکن پاکستان اللہ کا شکر ان ممالک میں ہے جو دفاعی طور پر مضبوط ہے، معاشی طور پر تھوڑی اسٹرگل کر رہا ہے. پاکستان کمزور بھی ہے، وہ بھی اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گی. تو اب تک کے لیے اتنا میرا خیال ہے کافی ہے. آپ کی بہت سبا خراشی کر لی، تاریخ سے آپ کو آگاہ کر دیا. اب جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس سے اب ہاں ایک خبر رہ گئی. وہ خبر یہ ہے ناظرین کہ واشنگٹن میں ایک تھنک ٹینک قائم کیا گیا ہے، اس کا نام ہے میمری. وہ ہے مڈل ایسٹ ریسرچ سینٹر، MEMRI، مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اس کو یہ بلوچستان پر اسٹڈیز کے لیے اس میں پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا اور اس میں کنسلٹنٹ کے طور پر ہائر کیا گیا ہے. وہ ایک میر یار بلوچ ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں میں ایک بہت غلط خبر بھی، جھوٹی خبر انہوں نے پروپیگنڈے کے طور پر پوسٹ کی تھی ایکس پر. ہم نے اس خبر کا کیا پاچا کیا تھا. اس کو انہوں نے کنسلٹنٹ کے طور پر ہائر کر لیا ہے. یعنی یہ پاکستان دشمنی اور یہ جو میمری ہے MEMRI یہ بھارتی شہری اس میں شامل ہیں، اس کو بنانے والوں میں، اور اسرائیلی شامل ہیں. یعنی یہ بھارت اسرائیل پروجیکٹ ہے اور اس کا مقصد بلوچستان میں BLA کو، اور وہ جو BLR بلوچ ہے اس کا تعلق BLA سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ BLA جو ہے وہ اس کی مدد کرنے اور پاکستان کو جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ کرنے کی حکمت عملی جو ہے یہاں تیار ہوگی. لیکن ہم بھی جاگ رہے ہیں. خدا